अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जिवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 8 सितंबर 2025। पूरे मुल्क में सैलाब, बारिश और अब सैलाब का पानी मुल्तान में और सतलज से आने वाला पानी दोबारा जो है वो दुबई में जा रहा है और चनाब में। तो अब काफ़ी सारी सूरत हाल जो है वो कह रहे हैं काफ़ी ख़राब है। काफ़ी इलाक़ों में जो है वो पानी अब बहुत ज़्यादा तबाहकुन हालात पैदा कर चुका है। हज़ारों की तादाद में लोगों को मुंतकिल किया गया है, हिफाजती मकामात पर पहुँचाया गया है। अल्लाह ताला उनका हामी नासिर हो, उनका सारा माल मवेशी और उनकी जानें जो हैं वो महफूज रहें। काफ़ी इस वक्त नुकसान हो चुका है, मज़ीद नुकसान से अल्लाह ताला सबको बचाए। उस पर आज बात करेंगे। साथ साथ जो है वो 200 मुसाफिर हमारे जो हैं वो बच गए हैं। उम्रा ज़ायरीन थे, उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया है और उम्रे पे जा रहे थे और एमरजेंसी लैंडिंग की है जहाज़ ने कराची में। और पता चला है कि वो क्या वाक़या था, क्या मसला था, वो आज आपसे शेयर करेंगे। और जो अपडेट्स हैं मुख्तलिफ अच्छी ख़बरें भी हैं कुछ, और कुछ तशवीशनाक खबरें भी हैं। तो शुरू करते हैं सैलाब से। तो तबाहकुन सैलाब जनाब सिंध पहुँचना शुरू हो गया। मानसून के एक और तूफ़ानी स्पेल का आगाज़ भी हो गया और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 3,90,000 क्यूसेक यानी तकरीबन 4 लाख क्यूसेक के करीब पहुँच रहा है। पंजाब के बाद तबाहकुन सैलाबी रेले सिंध पहुँचना शुरू हो चुके हैं। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद में इजाफा हुआ है। दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है और केरथर और कोह सुलेमान रेंजेस में से भी तोगयानी का खदशा है, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश हुई है और काफ़ी पानी वहाँ के नदी नालों को जो है भरता हुआ वो दरिया सिंध की तरफ रवा दवा है। तो ये अजीब सी सूरत हाल है कि एक तरफ दरिया में पहले से ही सैलाब है, सिंध में मज़ीद पानी पीछे से आ ही रहा है। ऊपर से अब सिंध में बहुत बड़ा बारिशों का एक्सपेल दाखिल हो गया इंडिया की तरफ से और वो सिंध के रेगिस्तानी और उन तमाम इलाकों में बारिश बरसा रहा है जहाँ से दरिया सिंध गुजरता है। कराची तक बारिश का जो है वो माहौल बना हुआ है और कराची में कल भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। आज बारिश ज़्यादा होने की तवक्को है वक्फे से और 11 सितंबर तक कह रहे हैं कि बारिशें होंगी, जिसकी वजह से आज कराची में मुख्तलिफ स्कूलों ने तो छुट्टी भी दे दी है और लोग दफातर जाते हुए भी एहतियात कर रहे हैं। उधर ये कहा जा रहा है वज़ीर आला सिंध की तरफ से कि हम तैयार हैं, कच्चे के अवाम हमसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं। उम्मीद है कि 8 लाख क्यूसेक के रेले को खैरियत से गुजार लेंगे। सिंध में उमरकोट, थरपारकर, टंडो मोहम्मद खान में बारिशों का आगाज़ हो गया है। कराची में बूंदाबांदी हुई है। जुमेरात तक तेज़ बारिश है। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी अपने अरूज पर होगा। लोगों के इनखला की तैयारी कर ली गई है। उनके लिए जो जहाँ उनको ठहराना है वहाँ कैंप लगा लिए गए हैं। जहाँ माल मवेशी को रखना है उनके लिए कैंप लगाए गए हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहुँचाई गई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इंतज़ाम है, जिसके लिए पहले ब्रीफिंग भी ली। मुख्तलिफ इदारे जो PDM में है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो अपना काम कर रही है, रेस्क्यू वाले अपना काम कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दरिया सतलज में हरीके और फिरोज़पुर के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया गया है, जिस पर वज़ारत आबी वसाइल ने 28 इदारों को इंतबाही ख़त भी जारी किया है। मांगा मंडी के हत्तर गाँव में रावी के सैलाबी पानी में फंसे 9 अफराद को रेस्क्यू 1122 ने इमदाद के लिए फ़ोन आने के बाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया और उनकी जान बचा ली। कहरोड़ पक्का के इलाके टब्बी वड्डा, रत्था वाला, मोची वाला, डेरा दिलावर में हिफाजती बंद टूट गए। पानी तेज़ी से आबादियों की तरफ बढ़ने लगा। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीन अपनी मददाब के तहत नकल मकानी करने लगे। दूसरी जानिब मुल्तान के शेर शाह फ्लड बंद के अंदर मौजूद दर्जनों बस्तियों में खड़े पानी के बायस मकानात गिरना शुरू हो गए या उनकी दीवारें गिरना शुरू हो गई, जबकि बारिश के बायस मुतासिरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। मुल्तान में हुकाम का कहना है कि जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल ख़राब होने के बायस पाक फ़ौज की मदद तलब की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फ़ौज की फौरी तौर पर 14 कश्तियों ने हिस्सा लिया। तो ये सैलाब की सूरत हाल तो ज़ाहिर है कि तंग कर रही है और चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं ख़राबी की तरफ। तो चीज़ों को बेहतर करना। अच्छा जी, एक अच्छी ख़बर पहले आपसे डिस्कस कर लें कि पाकिस्तान ने जो मैच जीता है तो अफ़गानिस्तान को 75 रन से हरा कर 3 मुल्की T20 सीरीज़ जीत ली है। उसके हीरो जो हैं वो मोहम्मद नवाज़ हैं, जिन्होंने पहले अच्छी बैटिंग करके 25 रन बनाए और फिर एक हैट्रिक करते हुए 5 विकेटें हासिल की, वो भी सिर्फ 19 रन देकर। तो इस तरह पाकिस्तान की फ़ाइनल में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक तारीख़ी यादगार और शानदार फतह हासिल करने में
محمد نواز نے آل راؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے سب پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ پاکستان نے فائنل میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مشکل وکٹ تھی، رنز بنانے مشکل تھے۔ 20 اوور میں 8 وکٹ پر 141 رنز بنائے۔ اس طرح افغانستان کو 142 رنز کا ہدف ملا۔ پچھلے میچ میں افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا تھا، اس لیے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ رنز تو بہت کم ہیں، لیکن جو لوگ وکٹ کو سمجھ رہے تھے، کنڈیشنز کو دیکھ رہے تھے، انہیں اندازہ تھا کہ یہاں بیٹنگ آسان نہیں ہوگی، اور پھر افغانستان کی پوری ٹیم صرف 66 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ یہ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ افغانستان کی پرجوش اور جذبے سے بھرپور اور شاندار پرفارمنس دکھانے والی ٹیم صرف 66 رنز پر آؤٹ ہو جائے گی۔ کپتان راشد خان نے ہمت دکھائی، وہ 17 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر بھی رہے، 2 چھکے بھی لگائے، لیکن محمد نواز میچ کے ہیرو تھے، وہ چھائے ہوئے تھے، یہ ان کا دن تھا، اور انہوں نے ہیٹ ٹرک بھی کی اور 19 رن دے کر 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ شارجہ میں موسم بھی کافی گرم تھا، شدت 52 سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی تھی۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہونے والی اس سیریز میں UAE کی ٹیم کو اپنے 4 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ پاکستان اور افغانستان اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر کے فائنل میں پہنچے، اور فائنل میں پاکستان نے بالکل ہی چاروں شانے چت کر دیا افغانستان کو، اور افغانی تماشائیوں کا منہ دیکھنے والا تھا۔ انہیں بالکل یہ توقع نہیں تھی کہ 1 سائیڈڈ میچ ہوگا اور افغانستان اس پوری طرح ہار جائے گا، وہ تو جیتنے کی امید لگا کر آئے تھے۔ بہرحال کرکٹ میں اس طرح ہوتا ہے، اور پاکستان کے کپتان کو مبارک، پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو مبارک، پاکستان کرکٹ بورڈ کو مبارک کہ ایک اچھا رزلٹ آیا، تو سب پاکستانیوں کو یہ خوشی کی خبر مبارک ہو۔ ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ قومی کینسر رجسٹری قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ تنظیم نو ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت پاکستان میں قومی کینسر رجسٹری قائم کی جائے گی تاکہ مرض کے اصل بوجھ کو سمجھنے اور اس کی روک تھام کے لیے جامع حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ ہیلتھ کے شعبے میں جو لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ اسے ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں، اور پاکستان میں پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، اب یہ بل بن گیا ہے، قانون بن گیا ہے، سائن ہو گئے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ یہ بہتری اس میں آئے گی۔ اچھا جی، میشی خان کا ایک بیان ہے، الارمنگ ہے، بولڈ بیان ہے، انہوں نے، ورنہ لوگ اس طرح کے موضوعات پہ بات کرتے نہیں ہیں۔ پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں، میزبانی بھی کرتی رہی ہیں ٹی وی پہ مختلف پروگراموں میں، میشی خان آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور جسم فروشی پر انہیں شدید تشویش ہے، اور اس پہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ میشی خان کا کہنا ہے کہ قانونی ادارے مؤثر کارروائی کیوں نہیں کر رہے، وہ حیران ہے۔ اپنے ایک سوشل میڈیا پیغام میں، ویڈیو پیغام میں، انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز دیکھ چکی ہوں جن میں راولپنڈی اور اسلام آباد سمیت بڑے شہروں کی سڑکوں پر رات کے وقت لڑکیاں، خواتین اور ٹرانسجینڈرز کھڑے نظر آتے ہیں اور جنسی خدمات فراہم کرتے ہیں جنہیں مخصوص نرخ پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میشی خان نے کہا کہ یہ رجحان معاشرے میں تیزی سے عام ہوتا جا رہا ہے اور قانونی ادارے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مساج پارلر، ماڈلنگ کے نام پر اسکارٹ سروسز، VIP لڑکیاں، بڑے ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز میں ہونے والی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی نشاندہی بھی ہوتی رہی ہے، اور وہ خود بھی جانتی ہیں۔ اداکارہ نے کہا کہ اس بڑھتی ہوئی فحاشی کی وجہ سے ملک میں HIV اور دیگر خطرناک بیماریوں کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے، لہذا اس پر حکام کو توجہ دینی چاہیے، اور بچوں میں منشیات کا استعمال اور بیہودہ تقریبات بھی عام ہوتی جا رہی ہیں، اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں، اسلامی ملک ہے اور یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، لیکن اس پہ ہم لوگ بولتے نہیں ہیں، بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، جھجکتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا جی، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لوگ، شغف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر ہے کہ اردو ادب کے درخشاں ستارے اشفاق احمد صاحب کی 21ویں برسی منائی گئی ہے۔ اب اشفاق احمد صاحب کو کون بھول سکتا ہے؟ اشفاق احمد صاحب کے بغیر ہمارے اردو ادب کی تاریخ مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اردو کے معروف ادیب، افسانہ نگار، دانشور اور معلم اشفاق احمد صاحب کی آج 21ویں برسی منائی گئی ہے۔ ان کا انتقال 7 ستمبر 2004 کو لاہور میں ہوا تھا۔ ادب، دانش، روحانیت اور معاشرت کی بصیرت سے بھرپور ان کی تحریریں آج بھی قائرین کو فکری غذا مہیا کر رہی ہیں۔ اشفاق احمد 22 اگست 1925 کو فیروز پور، بھارت کے شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے لاہور سے اردو ادب میں MA کیا اور پھر اٹلی، فرانس اور نیو یارک کی جامعات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ محض افسانہ نگار ہی نہیں بلکہ ریڈیو، TV اور درس و تدریس کی دنیا میں بھی
ایک نمایاں شخصیت کے طور پر پہچانے گئے۔ ان کی مشہور ٹی وی پروگرام، ان کا جو مشہور پروگرام تھا جس پہ ہم سب ان سے رہنمائی لیتے رہے ہیں، وہ ہے زاویہ۔ زاویہ نے روحانی اور سماجی اور فکری سوالات کو سادہ زبان میں پیش کر کے لاکھوں ناظرین کے دل جیتے۔ ان کی تحریر کردہ ٹی وی ڈراموں جیسی جو یادگاریں ہیں، جیسے انہوں نے اپنا نقش چھوڑا، ناظرین کے ذہن پر آج بھی ان کے نقوش ہیں۔ انہیں ان کی عدمی خدمات کے اعتراف میں 1979 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا، جبکہ ستارہ امتیاز اور دوحہ قطر ایوارڈ بھی ان کے حصے میں آئے۔ اشفاق احمد نے ادب کو صرف لفظوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے روح میں اترنے والی تحریریں دیں جو آج بھی پڑھنے والوں کو سوچنے، سمجھنے اور بدلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا جی، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک واقعہ ہوا ہے انڈیا سے، شاید پہلے ذکر کیا میں نے یا نہیں، چلیں، بھارت نے ایک اور ڈرون بھیج دیا ہے جو گاؤں میں آ کے گرا، اور اس کا انکشاف کس نے کیا ہے؟ وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب نے۔ تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ رینجرز جوانوں کو بچاتے ہوئے ریلے میں بہہ کر شہید نوجوانوں کے والدین سے انہوں نے تعزیت کی۔ اس دوران بھارت نے ڈرون بھیج دیا جو گاؤں میں آ گرا۔ ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی بوکھلاہٹ آخری درجے کو عبور کر چکی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ کل رات رکن اسمبلی احمد اقبال اور وسیم بٹ کے ساتھ ورکنگ باؤنڈری پر آخری گاؤں کا دورہ کیا تھا تو پتہ چلا کہ وہاں ڈرون آ گیا۔ تو یہ بھارت پہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے۔ اس دن ہمارے چیف نے کہا بھی ہے کہ بھائی پچھلی دفعہ اسکور 6-0 تھا، اگلی بار 60-0 ہوگا، تو اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھو، قدم اپنے روک کے رکھو، اگر پھر تم نے کوئی حماقت کی تو پہلے سے زیادہ مار پڑے گی۔ اچھا جی، ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، نوشہرہ فیروز میں ڈمپر کی کار کو ٹکر، 7 افراد موقع پر ہی جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے سندھ کے۔ یہ ضلع نوشہرہ فیروز کے سدوجہ تھانے کی حدود میں ڈمپر کی کار کو ٹکر سے 7 افراد موقع پر جہاں بحق ہو گئے، جن کی لاشیں موروں اسپتال منتقل کی گئی ہیں۔ بہت ہی اس طرح کے خطرناک حادثات ہوتے ہیں، موقع پر یہ اموات ہو جاتے ہیں۔ پولیس کے مطابق نیشنل ہائی وے پر ایک خراب ٹرالر کھڑا تھا، جس کی وجہ سے آگے جانے والی مہران کار نے سست رفتاری اختیار کی۔ اس دوران پیچھے سے آنے والے ایک ڈمپر نے مہران کار کو زوردار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں کار کے پرخچے اڑ گئے۔ حادثے نتیجے میں کار میں سوار 7 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ جہاں بحق ہونے والوں میں 2 مرد، 3 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ جہاں بحق ہونے والے تمام افراد کی شناخت ضلع خیرپور لکمان جانوری کے رہائشیوں کے طور پر ہوئی ہے۔ ایس ایچ او سدوجہ اور ڈی ایس پی مورو موقع پر پہنچے، جبکہ ڈی ایچ او نے نوشہرہ فیروز کی جانب سے ایمبولینس سے روانہ کر کے لاشوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جہاں بحق افراد کی شناخت غلام محمد ولبخش جانوری سکنہ لکمان ضلع خیرپور، علی احمد جانوری، دیگر 3 خواتین اور 2 بچوں کی شناخت جاری ہے۔ ڈمپر کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ اچھا جی، کل پاکستان میں ایسے تو ہے بارش کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں جو ہے وہ یہ نظارہ نہیں ہو سکا، لیکن بلڈ مون کے جو ہیں وہ دلکش مناظر کیمروں میں فلم بند کیے گئے ہیں، اور یہ نایاب سرخ چاند گرہن کا مشاہدہ دنیا کے مختلف ملکوں میں کیا گیا ہے۔ چاند و سورج کے درمیان زمین کے آنے پر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں بلڈ مون کا دلکش نظارہ کیا گیا۔ بلڈ مون اس وقت ہوتا ہے جب چاند گہری سرخ رنگت اختیار کرتا ہے۔ تو اس کی مختلف تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جن کو شوق ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ویڈیوز اور تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ویسے یہ روس میں کافی دیکھا گیا ہے، اور امارات میں بھی دیکھا گیا ہے، بغداد میں اس کو دیکھا گیا ہے، جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں بہت قریب سے دیکھا گیا ہے کہتے ہیں، اور یوکرین کے اوڈیسا ساحل پر بھی اس کا مظاہرہ ہوا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو سارے دنیا میں لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس میں بہت بڑا نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا۔ یہ نجی ایئر لائن کی جدہ سے لاہور جانے والی پرواز تھی۔ اسے کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی گئی، اور تکنیکی خرابی پر کپتان نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے لینڈنگ کی اجازت مانگی تھی۔ اس ایئر لائن کا طیارہ بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ طیارے میں 200 سے زائد مسافر سوار تھے۔ طیارے کو چیک کرنے پر علم ہوا کہ طیارے سے ایندھن لیک ہو رہا تھا۔ سول ایویشن انسپیکٹرز نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کی مرمت کے لیے ایئر لائن انجینئرز نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ طیارے میں زیادہ تر عمرہ زائرین موجود تھے، اور طیارے میں سے فیول جو ہے وہ لیک ہو رہا تھا۔ اب یہ بھی بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ اگر طیارے میں سے فیول لیک ہو رہا تھا تو
ایندھن لیک ہو رہا تھا تو وہ کسی وقت بھی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا. 200 عمرہ زائرین تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی, اور جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ادھر چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بھی جو ہے وہ خبر ہے, وہ بھی چلتے چلتے آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید کی ہے. یہ سینیٹر روبینہ خالد ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ کے پی کی حکومت سیلاب سے متاثرہ آبادی کی مدد کرنے میں ناکام رہی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ علاقے قرار دیا جائے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کر متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے. بالکل اچھی بات ہے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی خبر کہ سوابی میں لڑکی کے روپ میں مشہور ٹک ٹاکر لڑکا نکل آیا. پولیس حراست میں اعتراف جرم کر لیا. یہ ضلع سوابی میں نازیبا ویڈیو بنانے اور انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والی ٹک ٹاکر لڑکی بن کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا. اصل میں لڑکا تھا. پولیس نے ملزم عبدالمغیث کو گرفتار کر لیا ہے. اس کی شناخت عبدالمغیث کے نام سے ہوئی ہے. خواتین کے کپڑے پہن کر مختلف انداز میں ویڈیوز ریکارڈ کرتا اور پھر انہیں آن لائن پوسٹ کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا. اس کی سرگرمیوں سے مقامی عوام میں شدید غم و غصہ اور بے چینی پائی جاتی تھی, جس پر پولیس کو ایکشن لینا پڑا. عوامی شکایات موصول ہونے پر بام خیل پولیس چوکی نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق دوران تفتیش اس نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ اس طرح کی غیر اخلاقی سرگرمیوں سے باز رہنے کا وعدہ کیا ہے اور معافی مانگی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, آج کی خبریں, اس پہ تبصرے. تو آئندہ ویڈیو میں پھر جو حالات ہوں گے اس پہ بات کریں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا, اور چینل سبسکرائب نہیں کیا نئے دوستوں نے تو ضرور چینل سبسکرائب کر لیں, گھنٹی کا بٹن دبا دیں. آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.